अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 16 नवंबर 2021 बरोज़ मंगल को इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में मैडम निगहत हाशमी का लेक्चर था। उन्वान था ख़वातीन की किरदार साजी सीरत तैयबा की रोशनी में। तो आइए सुनते हैं उनका लेक्चर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दो इशारा अपनी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। वो जान हयात कौनो मकान, वो रूह नजात इंसानी, वो जिसकी बुलंदी के आगे अफलाक हुए पानी पानी, उनसे ही मुझे निस्बत है मगर तब उनकी हकीकत पहचानी। अरब के मायानाज स्कॉलर है डॉक्टर अलीफी। वो अपने एक विजिट के बारे में अपनी एक किताब में लिखते हैं जिसका उर्दू तर्जमा शाया हो चुका क़याम सीरत के नाम से। उनकी किताबों की खासियत है कि उनका पहला एडिशन 1 मिलियन होता है और उनके एडिशन बहुत तेज़ी से दुनिया में छपते चले जाते हैं और लोग उनसे फ़ायदा उठाते हैं। सादा लिखते हैं और उनकी बात दिल की गहराई को छू लेती है। वो कहते हैं कि मुझे सऊदीया के स्कूल्स में जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने बच्चों से पूछा, ये बताइए कि अज़वाज मुतहरात का नाम लेके आप इन ख़वातीन को जानते हैं? तो उन्होंने कंधे उचकाए। कहते मैंने चाहा कि मैं उनके सामने उनकी पसंद का मौजू छेड़ूं, तो मैंने फुटबॉलर्स के नाम लेने शुरू किए। तो उसके बाद मुझे कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके लिए उनका अपना इल्म काफ़ी था, क्योंकि वो हर फुटबॉलर के बारे में, उनकी सीरीज़ के बारे में, उनकी पसंद नापसंद के बारे में खुद ब खुद बात करने लगे। कहते मुझे सूरह मोमिनून की ही आयत याद आई, अमलम यारिफू रसूलहम, क्या वो अपने रसूल को जानते नहीं हैं या वो उनका इनकार करने वाले। मैंने ये मुख्तसर सी बातचीत इसलिए सामने रखी है कि हमें भी अपने नबी के बारे में सोचना है, उनकी हयात तालीमात के बारे में हम किस कदर जानते हैं, कब कब ज़िंदगी में वक्त निकाला अपने उस नबी के लिए जिस पर हमारा ईमान है। कभी ज़िंदगी की ऐसी रात नसीब हुई जिसमें आपकी वालिदा ने आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उनकी सीरत का कोई वाक़या सुनाया हो, या कभी आपने खुद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को स्टडी करना अपनी ज़रूरत समझा, या आपकी ज़िंदगी में कोई वक्त ऐसा आया हो जहाँ आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानना अपने लिए ज़रूरी ख्याल किया। मैंने ये बात इसलिए सामने रखी है कि आप जब ये सारी गुफ्तगू जो हम करेंगे उससे पहले भी और बाद में भी ये फैसला कर सकें, क्या हमें जानने की ज़रूरत है, क्या हमें जानना चाहिए, इरादा कर सकें और अपने रब से तौफीक तलब कर सकें। मैं चाहती थी कि आज की तकरीब की कॉन्टीन्यूटी आपकी ज़िंदगी में रहे। जिस मकसद के लिए आपने ये तकरीब मुनाकिद की है वो मकसद महज एक मजलिस तक लिमिटेड न रह जाए। हम सब एक माजरे इल्मी में बैठे आपस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो नेचुरली हमें जानना है अपने नबी के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई, ज़क़ता अमल ईमान, उसने ईमान का मज़र चख लिया। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा, जो अल्लाह के रब होने पर राज़ी हो गया, व बिल इस्लामी दीना, और इस्लाम के दीन होने पर, व बि मुहम्मदिन नबी और रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने पर राज़ी हो गया। मैं ये सोचती हूँ दुनिया है ज़िंदगी जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी जिसमें कभी दुख आते हैं कभी सुख आते हैं, ज़िंदगी जो इख्तिताम पजीर होने वाली है। जब शाम ज़िंदगी आएगी, जब अपने ही प्यारे मनो मट्टी के नीचे रख के चले आएंगे, अगली ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। उस वक्त फरिश्ते जो सवाल सबसे पहले करेंगे, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा रसूल कौन है। तो आज की ये मजलिस साबित करती है कि हमें अपने रसूल के बारे में जानने की ज़रूरत है।
اور ہم اگر کردار سازی پر بھی بات کریں گے تو اپنے رسول کی تعلیمات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں سب سے پہلے آپ کے سامنے چند کیریکٹرز رکھنا چاہتی ہوں تاکہ یہ بات سمجھنے کے قابل ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوششیں کی اس کے نتیجے میں کیسی شخصیات وجود میں آئی. اور میں سب سے پہلے اگزامپل دینا چاہتی ہوں ایک غلام عورت کی. اب جانتے ہیں غلام اور آزاد میں کتنا بڑا فرق ہے, چونکہ غلامی ایسی غلامی ایکسپیرینس نہیں کہ صرف پڑھا ہے, اس لیے غلامی کی تکلیفوں کا اندازہ نہیں کر سکتے. غلام اپنی سوچ نہیں رکھتا, غلام کا مال اس کا اپنا نہیں ہوتا, غلام اپنے ڈیسیژنز نہیں کر سکتا. ایک غلام عورت لونڈی جو سیدہ عائشہ کے پاس آئی, سیدہ عائشہ نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا. نام بریرہ تھا, شادی شدہ تھی. اور ایسا ہے کہ جب کوئی غلام کپل ہو اور ان میں سے کسی ایک کو آزادی نصیب ہو جائے, پھر دوسرے کی مرضی ہے اس کے نکاح میں رہنا چاہتا ہے یا نہیں. بریرہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب میں غلام شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی, اور شوہر اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا. جو ہی آزادی ملی بریرہ نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر دی. شوہر گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا. یہ مدینہ ہے اور مدینہ میں ایک عجیب ماحول ہے. ہر کوئی بریرہ کی سفارش کر رہا ہے, مغیث کی سفارش کر رہا ہے بریرہ سے کہ بریرہ ایک بار اس سے ملاقات کر لے, اور بریرہ کسی قیمت پر ملاقات کرنا نہیں چاہتی. پھر مغیث کو کسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ, ان کی بات کو تو وہ نہیں ٹالے گی. مغیث نے رسول اللہ سے سفارش کے لیے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا, میں یہ موقع خاص طور پر آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیں. کیسے ایک لونڈی اتنی فراست, اتنی حکمت, اتنی جرت اور اس قدر عمدہ انداز کا اظہار کرنے کے قابل ہو گئی. یہی تو کردار سازی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے وہ پیغام صرف آزاد لوگوں کے لیے نہیں ہے, غلاموں کے لیے بھی اسی طرح سے افیکٹو ہے. غلام بھی اپنی زندگی کی تعمیر کر سکتے ہیں. بریرہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مغیث سے مل لو. بریرہ کا کوشچن ہے, آپ سے پوچھتی ہیں یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ حکم ہے تو مان لو کہ مجھے پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں, سفارش نہیں مانا ہے. کوئی مرد بھی رسول اللہ کے سامنے انکار کی ضرورت نہیں رکھتا تھا, اور بریرہ کو یہ پتا تھا کہ میرا رائٹ کیا ہے. ایک غلام عورت اگر یہ فرق سمجھتی ہے کہ حکم کیا ہوتا ہے اور سفارش کیا ہوتی ہے, تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو کیسے خوئے آزادی سکھائی تھی, اور آج میں آزاد عورت کو دیکھتی ہوں اور اپنی پیاری بیٹیوں کو اور اپنے بہت ہی عزیز بزرگوں کو بھی دیکھتی ہوں, تو مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے ہی حق کی وہ پہچان نہیں ہے. بریرہ نے جب یہ بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. آپ نے فرمایا سفارش ہے. بریرہ نے کہا میں نہیں مانتی, میں نے مغیث سے نہیں ملنا. یہ عورت کا حق. عورت اپنی زندگی میں کیا کر سکتی ہے, اپنی ذات کے بارے میں جو ڈیسیژن کرنا چاہتی ہے وہ اس کا حق رکھتی ہے. کردار کیا ہوتا ہے, رول ہے نا. کردار جو ہے خود سے خود نہیں بنا کرتا, محنت کرنی پڑتی ہے خود کو بھی, اور جو اس کردار سازی کے لیے محنت کر رہا ہے, استاد, ماں, باپ یا سوسائٹی کے دیگر افراد. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی میں کردار سازی کا کام کر رہے تھے جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اب تو یاد ہوگا یہ واقعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, آپ صحابہ کی مجلس میں تھے, کہنے لگا اللہ کے رسول میری ایک بیٹی تھی, میری بیوی جب حاملہ ہوئی
میں تجارتی سفر پر تھا، میری بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے میرے آنے پر اسے چھپا لیا. جب میں تجارتی سفروں پر جاتا میری بیوی اپنی بیٹی کو لے آتی، لیکن جب میں تجارتی سفر سے واپس آتا تو میری بیوی میری بیٹی کو ہمسایوں کے گھر پہ چھپا دیتی. ہاں یہ ہم ہیں. آج اگر ہم یہ آزادی انجوائے کرتے ہیں، آج اگر ہمیں ماں باپ کی محبت نصیب ہے، آج اگر ہمارے والدین ہماری زندگی کا حق ہمیں دیتے ہیں، ہماری پرورش کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، ہمیں تعلیم دلواتے ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس سوسائٹی میں تبدیلی پیدا کی تھی جہاں ایک باپ ہمسایہ کی بچی کے ساتھ کھیلتا ہے، لیکن جو ہی اس کی بیوی دھوکہ کھاتی ہے اب تو یہ محبت کرنے لگ گیا، اب تو یہ اٹیچ ہو گیا، اب اسے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے. اس شخص کو جب پتا چلا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس نے بتایا اللہ کے رسول کو کہ میرے سینے پہ سانپ لوٹنے لگے، اور میں اس انتظار میں رہا کہ کب کون سا موقع ہو جب میں اپنی اس بیٹی کو زندہ دفن کراؤں. ایک دن مجھے موقع مل گیا. میں نے اپنی بیٹی کو انگلی کے ساتھ لگایا، اسے اپنے ساتھ جنگل میں لے گیا. جنگل کے بیچوں بیچ پہنچے تو میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. میں مٹی اور پتھر ہٹا رہا تھا، وہ بھی اپنے مننے مننے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر ہٹاتی رہی. پھر یوں ہوا کہ گڑھا کھود لینے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے کے اندر بٹھا دیا. وہ سکون سے بیٹھ گئی. میں نے اس پر مٹی ڈالنی شروع کی. آپ امیجن کریں اس کے بالوں میں مٹی گئی ہوگی، آنکھوں میں بھی گئی ہوگی. اس نے آواز کے لیے منہ کھولا ہوگا، منہ میں بھی مٹی گئی ہوگی. وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے رسول وہ مجھے ابا ابا پکارتی رہی اور میں اس پر مٹی ڈالتا رہا. پھر یوں ہوا کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سن رہے تھے اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی. صحابہ کرام نے کہا اے شخص تو نے اللہ کے رسول کو غمزدہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا اسے مت روکو، کہنے دو. آپ نے اس سے کہا دوبارہ سناؤ. اس نے دوبارہ وہ واقعہ سنایا اور آپ دوبارہ آنسو بہاتے رہے. ہاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھے. آپ کے دل کے اندر کس قدر اس واقعے نے اثر کیا اور دیگر واقعات نے. آپ نے ایک بار فرمایا تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں تو مجھے محبوب ہیں، عورت اور خوشبو، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا جس شخص کے 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، پھر ان کا نکاح کر دے، وہ بیٹیاں اس کی آگ سے آڑ بن جائیں گی، یعنی جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائے گی. ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا 2 کے لیے بھی ایسا ہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ایک کے ساتھ کیا ہو. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا کسی کی ایک بیٹی ہو وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دلوائے، اس کا نکاح کر دے تو اس کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا. آپ کا یہی جواب ہوتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفرٹس کو دیکھیں جو آپ نے اس معاشرے کی تبدیلی کے لیے کی تھی. ایک طرف مائنڈ سیٹ چینج کر رہے تھے، دوسری طرف پوری سوسائٹی کا نقشہ بدل رہا تھا. انسان بھی بدلے تھے، معاشرہ بھی بدلا تھا. اور ایفرٹس کس ماحول میں تھی؟ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تربیت دیتے تھے ان پر ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا. کردار سازی کیا واقعی ایسا عمل ہے؟ آج کی اس نشست میں ہم کیسے سکون سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کام کر رہے تھے، اس دور میں جو بھی مسلمان ہوتا تھا، جو بھی بیسک ریالٹیز کو مان جاتا تھا. میں مسلمان ہونے کی بات یہاں پہ اس حوالے سے کر رہی ہوں. برکوویٹس ایک بیہیویئرل سائنٹسٹ ہے، شکاگو یونیورسٹی سے ان کا تعلق رہا. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو چینج آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار سازی کی تھی، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا تھا. وہ جو بت پرست تھے ان کے اندر کس قدر بڑی تبدیلی آئی تھی. آج ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں، مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم بہت لائٹلی اس کو محسوس کرتے ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ انسان
का माइंड जब कंडीशन हो जाता है, डीकंडीशनिंग इतना बड़ा अमल है, इस कदर मुश्किल अमल है, क्योंकि इंसान के जहन से पिछले तसव्वुरात नहीं निकलते। असुल एक एजुकेशनिस्ट है जो कहता है कि इंसान की लर्निंग उसके प्री कॉन्सेप्ट के मुताबिक होती है। तो प्री कॉन्सेप्ट क्या थे? बेटी को इंसान नहीं समझते थे, वो सूद खाते थे, शराब पानी की तरह इस्तेमाल करते थे, ज़िनाकारी उनके यहाँ कैसे आम थी आप इसका अंदाज़ा उन कसायद से लगा सकते हैं जो हरम के अंदर लटकाए जाते थे। सवाते मौलवी का जो 7 कसीदे हरम में लटकाए गए, उन्हीं में से एक अपनी चचाजाद बहन के बारे में कहता है कि मुझे जब उससे मोहब्बत हो गई, मैं उसका रवां तर्जुमा ही आपके सामने रख रही हूँ। मुझे जब अपनी चचाजाद बहन से मोहब्बत हो गई, एक दिन वो अपनी सखियों सहेलियों के साथ जब नहाने के लिए गई नदी पे, होगा कहीं कोई ऐसा सिलसिला, क्योंकि उनके यहाँ तो पानी बहुत ही कम मिकदार में होता था, किसी कुएं के करीब किसी ऐसी जगह पे गई होगी। जब उन्होंने अपने कपड़े झाड़ियों पे रख दिए तो मैंने सब लड़कियों के कपड़े उठा दिए। फिर वो उसके जिस्म की पूरी सिफात बयान करता है। ऐसे अशार को लोग अपने हाफजे में महफूज कर लेते थे। 80-80 हज़ार शेर उन लोगों को याद होते थे, और मर्द, सिर्फ मर्द ही नहीं, खवातीन भी उन अशार को हिफ्ज़ किया करती थी। और खुद खंसा जो एक मारूफ सहाबिया है, मैं कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से ज़रूर ये आपके सामने रखना चाहती हूँ। खंसा 20 बरस तक अपने भाई के मरसिए लिखती रही जब वो मुसलमान नहीं थी। 20 बरस इतने आंसू बहाए, इतने मरसिए लिखे, लेकिन एक जंग में जब उनके 4 बेटे शहीद हुए तो उन बेटों की शहादत पर वो बिल्कुल पुरसुकून रही। कितनी बड़ी तब्दीली है, कैसे आती है ये तब्दीली, कहाँ से आ जाती है ये तब्दीली, एग्ज़ाम कैसे बदल जाते हैं, आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली वही के तवस्सुत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत सिखा रहे थे, अल्लाह ताला की ज़ात की अज़मत दिलों के अंदर बिठा रहे थे। कोविड ईयर्स में आपने भी देखा होगा, लोग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर डिप्रेशन में मुब्तला हुए। लोगों के दिलों में तकदीर पर ईमान कितना है, कोविड में आपने भी महसूस किया होगा। लोगों का अल्लाह ताला की ज़ात पर कितना यकीन है, और SOPs पर कितना यकीन है, वैक्सीनेशन पर कितना यकीन है। आप अगर दुनिया में ज़्यादा पढ़े लिखे अफराद में, ज़्यादा बाशऊर अफराद में देखें, जितना जिसके पास इल्म है उतना ही उसके अंदर खौफ है, मौत का खौफ। और मुझे कभी फील होता है जितना लोग कोरोना से डरते रहे, अगर इतना ही रब से डर जाते हैं तो ये मुआशरा बदल जाता है, इस मुआशरे में करप्शन ना रहती। लेकिन इस सोसाइटी में कोरोना का खौफ, मैं इसलिए एग्जाम्पल इसकी दी है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि SOPs इख्तियार किए जाएँ या वैक्सीनेशन करवाई जाए या नहीं करवाई जाए, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। कोरोना का खौफ खुद ब खुद दिलों के अंदर नहीं आया, खौफ दिलाया गया, एजुकेट किया गया। आप एक कॉल करते हैं, हर कॉल के ऊपर आपको मैसेज मिलता है। आप नॉर्मली देखें रेस्टोरेंट्स के बाहर भी और मुख्तलिफ इदारों के बाहर, और फिर TV के थ्रू, सोशल मीडियम्स के ज़रिए से कोरोना के बारे में आगाही देने की मुहिम जब से जारी हुई आज तक ख़त्म नहीं हुई, ये सिलसिला जारी है। इससे ये पता चलता है कि आज के लोग भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के ज़रिए से पब्लिक को आगाही दी जा सकती है। आगाही से इंसान फिर डिसीजन करने के काबिल होता है, उसको थोड़ी समझ आनी शुरू होती है, वो अपने बारे में सोच सकता है कि मुझे कैसे बचाव का रास्ता इख्तियार करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किरदार साजी की तो मक्का की फिजाओं में एक ही गूंज थी, अम्मा यतसअलून, किस चीज़ के बारे में वो आपस में सवाल करते हैं, अनिन नबइल अज़ीम, एक बड़ी खबर के बारे में, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिसके बारे में वो आपस में इख्तिलाफ करते हैं। कल्ला सयअलमून, हरगिज़ नहीं, अनक़रीब वो जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर हरगिज़ नहीं, अनक़रीब वो जान लेंगे। अब सोचिए, पूरे मक्का की फिजा ऐसी बन गई थी, हर कोई ये पूछता था क़यामत
قیامت کب آئے گی, قیامت کیسے آئے گی. آپ سبھی کئی لوگوں نے سوال کیے. مکہ میں کافی ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے, رسول اللہ سے بھی سوال کرتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, متی الساعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب سوال ہی میں کر لیا. آپ نے پوچھا ما اعددت لها, آپ قیامت کے بارے میں پوچھتے آپ نے اس کی تیاری کیا کی ہے. تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اور تو زیادہ کچھ نہیں کیا, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. اس حدیث کے توسط سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیا تھا تو وحی کے علم کے ذریعے سے سب لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی بات آ جاتی تھی. حالانکہ اس وقت میڈیا نہیں تھا, نہ پرنٹ میڈیا, نہ الیکٹرانک میڈیا, نہ سوشل میڈیا. بات پہنچانی بڑی ڈیفیکلٹ تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لوگوں کو تعلیم دی, اور آپ سے جو لوگ سننے والے تھے انہوں نے کیسے دوسرے لوگوں تک اسے پہنچایا کہ وہ اس زمین کے فنا ہونے کی باتیں کرنے لگے. بات تو آج بھی ہے. اینڈ آف ٹائم کے بارے میں آپ نے کئی پروگرامز دیکھے ہوں گے, اور اینڈ آف ٹائم کے بارے میں مختلف ریسرچز بھی آپ کے سامنے آتی رہتی ہوں گی. لیکن اینڈ آف ٹائم کے بارے میں پوری سوسائٹی میں, پوری گلوب پر کھلبلی نہیں ہے. ہاں, اپنی زندگی کے بارے میں یہ فکر ضرور لاحق ہے کہ کہیں اس زندگی پر موت کے سائے نہ لہرانے لگے. اس وجہ سے اویئرنیس کیمپین کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک فیئر آیا. زندگی میں تبدیلی کے لیے گاڈ فیئرنگ ہونا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف کی بجائے جب کسی اور چیز کا خوف لاحق ہو جائے تو انسان اندر سے کرپٹ ہو جاتا ہے, اس کی سوچ پیور نہیں رہتی, اس کی زندگی میں اچھی چینج نہیں آتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیوریفائی کر رہے تھے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, پیوریفیکیشن آف تھاٹ اینڈ پیوریفیکیشن آف ہارٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انہیں توجہ دلائی کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے, اور ہمیں کیسے اس کے آگے جواب دہی کرنی ہے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کردار سازی کا بنیادی پوائنٹ کیا تھا, کہاں سے آپ کردار سازی کا آغاز کرتے تھے. ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے. آپ کے صحابی جنہوں نے آپ سے لرن کیا وہ بھی کردار سازی کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت سے, اس کے تعارف سے کرتے تھے. بات کل بھی وہی تھی, بات آج بھی وہی ہے. آپ نے سب سے بڑا کام جو کیا, ہر انسان کو اس کے پیدا ہونے کا مقصد سمجھا دیا. آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کون ہے آپ کا پیدا کرنے والا, آپ نے کہاں جانا ہے, آپ نے کیا جواب دینا ہے. اسی وجہ سے ان کے اندر اتنی اسٹرینتھ تھی, یہ یقین تھا. اقبال کہتا ہے یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. تو یہ یقین جو ہے نا, پختہ یقین, یہی کردار میں تبدیلی لانے کا باعث بنتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آج کی سوسائٹی کا کمپیریزن کر کے دیکھیں, اس یقین میں کمی ہے, اس یقین میں دراڑیں آتی ہیں. آج مسلمانوں کے حوالے سے جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں یقین کو متزلزل کرنے کے لیے, اور جہاں کہیں مسلمان کو سرا مل جاتا ہے نا, اسے جس بات پر یقین آ جاتا ہے وہیں سے اس کا واپسی کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شفا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے, جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شفا فلاں میڈیسن میں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کہاں گیا. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, وہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ علاج نہیں کروائیں گے, آپ ریسرچ نہیں کریں گے, آپ دوا کے لیے کام نہیں کریں گے, لیکن پیچھے بلیو کیا ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کہ شفا اس کے کنٹرول میں ہے, اس کے ہاتھ میں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. زندگی اور موت کا وہی مالک ہے. آپ دیکھیے نمرود کے دربار میں کیا جھگڑا تھا, کتنی عجیب بات ہے. ہر دور میں بڑا جھگڑا یہی رہا, چاہے وہ مکہ والوں کا دور ہو, چاہے وہ اس سے پہلے کے ادوار. ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا تھا تیرا رب کون ہے, انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. انہوں نے کہا, نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں.
2 قیدی بلوائے، ایک کا سر قلم کر دیا، دوسرے کو آزاد کر کے کہنے لگا دیکھو زندگی اور موت تو میرے قبضے میں، میرے اختیار میں ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران و ششدر رہ گیا وہ جس نے انکار کیا۔ کردار سازی میں اسی یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پختہ یقین دلوں کے اندر پیدا کیا۔ اتنا یقین تو تھا کہ حضرت سمیہ جو غلام عورت تھی، حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے، ان کی مشکل کسی جاتی تھی اور ان کے مالک نے کیسے نیزہ مار کر انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ یہ معاملہ کسی ایک جگہ پر نہیں تھا، گھر گھر میں یہی صورتحال تھی۔ میں ایک ایسی لڑکی کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کی چچا زاد بہن 2 بیٹیوں کے سسر کی بیٹی تھی، نیکسٹ ڈور نیبر تھی۔ باپ کا نام ابو لہب ہے، رسول اللہ کا سخت دشمن ہے۔ اس کے گھر میں بھی کردار سازی کا یہ عمل جاری تھا، کیونکہ اس کی بیٹی درہ ایمان لے آئی تھی۔ مکہ کی فضا بھی کیسی تھی، ایسے موقع پر وہ ایمان لے کے آئی جبکہ باقی لوگ مدینہ جا رہے تھے۔ درہ اپنی ماں سے کہتی ام جمیل سے ماں مجھے جانے دے، اور ام جمیل کہتی بیٹی تیرا باپ بہت سخت ہے، باپ کے مقابلے میں یہ ایفرٹ مت کرو۔ بیٹی زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی، بازو بھی زخمی تھے، پاؤں میں بھی بیڑیاں تھیں۔ بیٹی نے جب بہت زیادہ اپنی ماں کو لاجکس دی تو ماں نے اس کی زنجیریں ڈھیلی کر دی۔ اب درہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر بار، ماں باپ، اپنا فیوچر داؤ پہ لگا کے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلی۔ آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ کی دوسری طرف ایک اور نیبر تھا، عقبہ بن ابی معیط، جس نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا تھا اور آپ کی گردن پہ زخم آئے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم بھی ایمان لے آئی تھی، کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط۔ اب کلثوم صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے، یعنی جب صلح ہو گئی اس کے بعد مدینہ چلی گئی، اور صلح میں یہ شک تھی کہ جو کوئی مکہ سے جائے گا مدینہ اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ کلثوم کا بھائی لینے کے لیے آ گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صلح میں جن کی واپسی مراد تھی وہاں پر جو ورڈ لکھا ہوا ہے وہ رجل ہے، مرد، عورت نہیں لکھا ہوا، اس لیے کلثوم کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ آپ عورتوں کے اندر کس قدر خود اعتمادی پیدا کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے کتنی بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ تبدیلی اگرچہ اس پختہ یقین کی وجہ سے تھی، اگرچہ عبادات میں اس میں بہت زیادہ معاونت کر رہی تھی، اگرچہ ان کا اخلاق بھی بدل رہا تھا، لیکن تبدیلی ان کے ہر فیلڈ میں آ رہی تھی۔ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی اسی تبدیلی کے حوالے سے ایک ایسی خاتون تھی جس کا نام غامدیہ تھا۔ رسول اللہ کی مجلس میں آتی ہیں اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، مجھے رجم کر دیں۔ کیا کوئی عورت یہ ہمت رکھتی ہے کہ اپنے جرم زنا کا اعتراف کر سکے؟ یہ جرأت کیسے آئی تھی؟ گلٹ تھا تو اس کو دور کیسے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا، اس نے پھر سوال کیا، اس نے پھر رخ پھیر لیا۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے چلی جائیں، اس نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کیا معاملہ ہوا۔ کہنے لگی میں نے زنا کیا، میں حمل سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ بچہ پیدا ہوا تو اپنے بچے کو اٹھا کر آ گئی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں 9 مہینے پیٹ میں بچہ رکھنے والی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کتنی پابند ہو گئی۔ اب وہ اپنے بچے کی زندگی کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے کتنی کوشاں ہے کہ میں اللہ کی یہاں مجرم نہ بنوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، بچہ ہے، آپ مجھے رجم کر دیجیے، آپ بچہ سنبھال لیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ پھر میرے پاس آنا۔ 1.5 سال اور گزر گیا۔ استقامت دیکھیے، اپنی بات پر وہ عورت کیسے قائم ہے۔ 1.5 سال کے بعد پھر آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اب یہ بچہ کھا پی سکتا ہے، اب آپ مجھے رجم کر دیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غامدیہ کو رجم کرنے کے لیے اسے
گڑھے میں کھڑا کرنے کا حکم کیا. پہلا پتھر لگا, اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ اگلا, ارد گرد صحابہ کرام کے کپڑوں پر وہ خون گرا. تو کسی نے غامدیہ کے بارے میں برا فکرہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ مت کہو, اس نے ایسی توبہ کی ہے جو اگر مدینہ والوں میں بانٹ دی جائے تو سب معاف کر دیے جائے. کبھی آپ سوچتے ہیں توبہ کرنا کوئی سادہ سی بات ہے؟ ایک گناہ گار کا توبہ کرنا, پاک ہونا کوئی سادہ سا معاملہ ہے؟ وہ کیوں پاکیزگی سے محبت رکھتے تھے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے آپ اپنا مقام بنانا چاہتے تھے؟ یہ وہ کلگل سازی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. اکاؤنٹیبلٹی کا احساس, اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو حاضر کرتے دیکھتے تھے وہ. اب کیسے نہ تذکرہ کریں ان خواتین کا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا سفر گزارا. سیدہ عائشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی, ایک ایک بات پہ کانشیس ہوا کرتی تھی. کیسے انہوں نے علم سیکھا, جو بات آپ کہتے تھے اسے یاد کرتی تھی. خواتین میں سے سب سے بڑی راویہ ہے. سیدہ عائشہ سے علم کا بہت بڑا خزانہ امت کو ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے سیدہ عائشہ نے کتنی جرت سیکھی, آپ ان کی تربیت کیسے کرتے تھے, میں دو واقعات اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. انسانوں کے اندر اگر اچھی خصوصیات ہوتی ہیں تو انسان ہی ہوتے ہیں. نبی کے گھرانے کی خواتین کے اندر بھی اسی طرح جیلسی آ سکتی ہے, ان کے احساسات بھی مجروح ہو سکتے ہیں. سیدہ عائشہ کے گھر سیدہ صفیہ نے کھانا بنا کر بھیجا اس دن جب رسول اللہ ان کے پاس تھے. سیدہ صفیہ یہودی سردار کی بیٹی تھی, بہت عمدہ کھانا بناتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سیدہ صفیہ نے کھانا بھیجا. حضرت عائشہ اٹھ کے گئی, غلام سے کھانا پکڑ کے لائے. سیدہ عائشہ نے غلام کے ہاتھ سے کھانا پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا, پلیٹ گری, پلیٹ ٹوٹی, کھانا بکھر گیا. تربیت کرنے والے کا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا, جیسا بھی نہیں کیا کہ انہوں نے مائنڈ کیا ہے. ہمارے یہاں جب کبھی کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو ہر طرف سے بچھاڑ ہو جاتی ہے, کامنٹس کی ججمنٹس پاس ہوتی ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آخر اس طرح سے کیوں پکڑا تھا, یا اتنا محسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے, زیادہ جذباتی نہ ہوا کریں وغیرہ وغیرہ, نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اسمائل کی. آپ نے دیکھا کہ عائشہ مسلم ہے, آپ ان سے باتیں کرتے رہے, تذکرہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی پلیٹ ٹوٹی, کھانا بکھرا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کھانے کی بے حرمتی ہو رہی ہے, کھانے سے انسان زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے جذبات کا احساس تھا. جب حضرت عائشہ بالکل کول ہو گئی تو آپ نے انہیں صرف اتنی بات کہی, عائشہ اب اپنی بہن کو پلیٹ واپس کر دینا. دیٹس اٹ. ان کے یہاں کون سا پلیٹس کے ڈفرینٹ ڈیزائنس ہوتے تھے, مٹی کی پلیٹیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. حضرت عائشہ نے پلیٹ واپس کر دی ہوگی اور بس بات ختم ہو گئی. سوچے کتنی تبدیلی آئی تھی سوسائٹی میں, ذہن بدل رہا تھا, سوچنے کی راہ بدل رہی تھی, گفتگو کے طور اطوار بدل رہے تھے, لوگوں کے اخلاق و کردار بدل رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ویلیو کیا تھا عورت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے خیمے میں گئے اور حضرت ام سلمہ سے کہا, آج جتنا میرا دل تکلیف میں اس سے پہلے کبھی تکلیف میں نہیں آیا, کہ میں نے اپنے صحابہ سے ہی کہا کہ آپ لوگ اللہ کے حکم کے مطابق کہا کہ آپ لوگ محسوس کر لیے گئے جانور قربان کر دو, سر منڈوا لو اور احرام کھول دو, لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. اس پر سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس وقت وہ صدمے میں ہیں, آپ جائیے خود جانور قربان کر دیں, سر منڈوا لیں اور آپ احرام کھول دیں, آپ کے پیچھے پیچھے سبھی کر لیں. آج اگر ہم کسی اوپینین کی بات کرتے ہیں تو عورت کو اوپینین دینے کا حق ہے. ویسا دور نہیں تھا جہاں عورت کی اوپینین مانی جاتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورت کو ٹرین نہیں کیا تھا کہ اسے کہیں صبر کرو, سہنا سیکھو, دب کے رہو. آپ نے عورت کو کانفیڈنس دیا تھا, اس کو ڈیو رائٹ دیا تھا, وہ اپنی بات کہہ سکتی تھی, وہ اپنا رائٹ پہچانتی تھی. اور آپ کس طرح سے سیدہ ام سلمہ کی اوپینین کو مان کے, رائے کو مان کے سب لوگوں کے سامنے گئے, آپ نے جانور قربان کیا, آپ نے سر منڈوایا, احرام کھولا, پیچھے پیچھے سب صحابہ نے کر لیا. اب امیجن کر سکتے ہیں کہ اس موقع پر اگر ایک عورت کی رائے کو نہ مانا جاتا تو کتنا
کتنا بڑا فساد پیدا ہو سکتا. چینج کیسے آئی اس ماحول میں, اس مرد نے کیسے ایکسیپٹ کیا جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا. ماحول ایسا تھا جہاں عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. جانور جتنی ویلیو بھی نہیں تھی عرب سوسائٹی میں عورت کی. تو عورت کے کیریکٹر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ ویلیو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عرب عورتوں کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والی, کہیں ان کے بارے میں دوسروں کو تلقین کرتے ہیں. جیسے ایک بار صحرائی سفر میں, آپ کو پتہ ہے رات کا سفر ہو اور ہدی خاں جس وقت ہدی گا رہے ہوں, یعنی اشعار ایسے صحراؤں میں آواز گونجتی ہے تو ایک اور ہی سما پیدا ہو جاتا ہے. ہدی خاں نے جب اشعار پڑھنے شروع کی تو الٹیاں بھاگنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہدی خاں کو مخاطب کیا, یا انجشا رویدک بالقواریر, اے انجشا احتیاط سے, اب دینیں نازک ہیں, گلاس ہینڈل وتھ کیئر. یہ تو کانچ کی طرح نازک عورتیں ہیں, آپ الٹیاں بگاؤ گے تو ان کا کیا بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ مان رکھتے تھے, خواتین کی بات کا کتنا احترام کرتے تھے. ام ہانی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے. یہ فتح مکہ کا معاملہ ہے. ام ہانی کہنے لگی کہ اللہ کے رسول, میرا ماں جایا کہتا ہے جس کو تو نے پناہ دی ہے میں اس کو قتل کر دوں گا. پناہ دی تھی ام ہانی نے اپنے ہسبینڈ کو جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور حضرت علی ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی نان مسلم کو اب نہیں چھوڑوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ام ہانی نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی. یوں تبدیلی آئی تھی کہ آپ عورت کو اس کا نیو رائٹ دلوا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عورت کے اصل رول کو, عورت کی اصل رسپانسبلٹیز کا احساس دلایا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا اس کا جسم گواہی دیتا ہے کہ یہ جسم صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوا. اس جسم سے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے عورت کی اولاد بھی پیدا ہوگی اور اسے سب سے بڑا درجہ ماں کا درجہ دیا جائے گا. ان ماں کے توسط سے کیسی نسلیں تیار ہوئیں, ان عورتوں کی توسط سے کیسے مسلمان مردوں کی بھی تربیت ہوئی جن کی تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کردار سازی کیسے ہوتی ہے, 4 بنیادی نکات ہیں. ایک تو یہ کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا تھا, بلیفس میں تبدیلی لے کر آئے تھے. دوسری چیز جو ہے اس عقیدے کو جمانے کے لیے عبادت, جو سسٹم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کیا, جیسے آپ نے کریکٹر بلڈنگ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی محبت دلائی اور لوگ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے حاضر ہوتے تھے جیسے حشر کے میدان میں سامنے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی تربیت کی, لوگوں کی معاشرتی تربیت کی, لوگوں کی جنسی تربیت کی. تو آگے دیکھیں کہ اگر عقیدہ مضبوط ہو, عبادت درست ہو, اخلاق درست کر دیا جائے اور معاملات سکھا دیے جائیں تو ہر انسان اپنا رول ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لے کے آئے تھے وہ ایک دن میں نہیں آئی تھی. تبدیلی اچانک نہیں آتی, سہج پکے سو میٹھا ہو. آپ انہیں درجہ بدرجہ کیسے پاک زندگی کے طریقے سکھا رہے تھے. جسمانی پاکیزگی, روحانی پاکیزگی, فکری پاکیزگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایفرٹس کی اس کی وجہ سے ایک پاک باز معاشرہ وجود میں آیا. آج بھی لوگوں کو ایسے ہی معاشرے کی ضرورت ہے, اور آج بھی وہ جو براہین کا علم پیدا آپ کر سکتی ہیں, انداز گلستہ پیدا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باشعور بنایا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی خاص سطح تک پہنچایا. اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیے, ان کی تعلیمات کو پڑھیے. اپنے نبی نے, ہمارے نبی نے جو وحی کا علم کیا اس وحی کے علم کو سیکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا رول ادا کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب کریں. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تربیت کی ان تربیت کی سٹوریز کو پڑھنے کی بھی توفیق دیں تاکہ اس کی وجہ سے ہم خود کو بدلنے کی جستجو کر سکیں اور اس کے لیے اللہ سے توفیق طلب کر سکیں. میں شکر گزار ہوں
اسلامی یونیورسٹی کی انتظامیہ کے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے ایسی مجلس کا انعقاد کیا، اور میں تمام معزز اساتذہ کرام اور بہت عزیز اور پیاری بیٹیوں کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات کو توجہ سے سنا۔ یقیناً یہ میری باتیں نہیں، ہمارے رسول کی باتیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں آپ کی زندگیوں کو اپنے لیے قبول کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے آسمان کے چمکتے ستارے بنائے، اور اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کریں۔